अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि आइए वबरकातुहू। कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 3 इशारा सी। तीसरे सफ़े का तीसरा इशारा इंशाअल्लाह आज हम कवर करेंगे। आज के इस सबक में आप सबको खुश आमदीद। QC2 जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो सूरह फातिहा से इब्तिदा की। सूरह फातिहा में कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी। फिर सूरह बकरा जब शुरू की तो हिदायत का मजमून, इसमें मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन का तज़किरा हुआ। और फिर कुरान की दावत और आखिर में तज़किरा होगा आदम अलैहिस्सलाम का, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। तो ये 5 सफ़ात हमने QC2 में कवर करने हैं। मुसहफ़ के पहले 5 सफ़ात हैं, जिसमें आज इंशाअल्लाह हम तीसरा सफ़ा मुकम्मल करेंगे। 5 सफ़ात के इशारात को अपनी दाएं हाथ की उंगलियों पर हम इस तरह सीखेंगे कि अंगूठा सफ़ा नंबर 1 है और इसके साथ 2, 3, 4 और 5 छोटी उंगली सफ़ा नंबर 5 के रहेगी। तो दाएं हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो ये 5 सफ़ात हमारे सामने वाज़ेह हो जाएंगे। हर सफ़े पर 4 इशारात हैं। गोया 5 सफ़ात को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 20 इशारात बनेंगे, यानी 20 असबाब होंगे। तो आज के लेसन में इंशाल्लाह हम 3 सफ़ात जब मुकम्मल करेंगे तो गोया हम 12 असबाब इंशाल्लाह अपने कोर्स के पढ़ लेंगे। इन इशारात को जो पहले 2 सफ़ात में गुजरे हैं उनका यादा करते हैं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। सफ़ा नंबर 2, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। मुख्तसर अंदाज में भी याद कर सकते हैं। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। आइए तीसरे सफ़े के इशारात को देखते हैं। तीसरे सफ़े में 2 तरह की मिसालें बयान की गई थी और आखिर में कुरान की बात है 2 इशारात में। तो 2 मिसालें हम इससे पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, जिसमें आग की मिसाल थी और बारिश की मिसाल थी। ये दोनों मिसालें मुनाफिकीन के बारे में ही थी। तो आइए इन इशारात को देखते हैं। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। तो तारुफ लेते हैं। इससे पिछले आयत में जैसे हमने जिक्र किया कि 3 किस्म के ग्रोहों का तज़किरा चल रहा था। उसके अंदर काफिरीन का पहले मुत्तकीन की बात हुई, फिर काफिरीन की बात हुई और फिर मुनाफिकीन की बात हुई। तो अल्लाह ताला ने 3 किस्म के लोगों का जिक्र फरमाया, जो या तो कुरान से हिदायत हासिल करने वाले थे जैसे मुत्तकीन है, या हिदायत हासिल करने वाले नहीं थे यानी कि काफिरीन हैं। अब हिदायत की तफसील बयान की जा रही है कि वो हिदायत क्या थी। यानी हिदायत हासिल करने वालों में मुत्तकीन की बात आती है और हिदायत हासिल ना करने वालों में काफिरीन भी आ जाते हैं और मुनाफिकीन भी आते हैं। तो आइए आज का जो इशारा है उसको देखते हैं। कुरान की दावत। कुरान की दावत इशारा है आज का। इसमें हम 2 आयत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो असबाक बहुत अहम होते हैं। जब इशारात को शुरू करते हैं हम तो आयत के अंदर सबसे पहले असबाक देखते हैं। असबाक बड़े अहम हैं। जब हम असबाक को याद कर लेंगे, असबाक को हम समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह हमें पूरी आयत का जो मजमून है वो समझ आ जाएगा। तो असबाक क्या हैं? सबसे पहला सबक ये है कि तमाम लोगों को दावत है, क्योंकि कुरान तमाम लोगों के लिए है। दावत जो कुरान की है वो तमाम लोगों के लिए है, ख़ास तबके के लिए सिर्फ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह की इबादत करो ताकि तकवा हासिल हो। अल्लाह की इबादत का मकसद सिर्फ तकवा हासिल करना है, क्योंकि तकवा के ज़रिए से ही इंसान दुनिया और आखिरत के नुकसानात से बच सकता है। और एक अहम बात ये भी है कि ईमान के अंदर ज़्यादती के लिए क्या काम किया जा सकता है, किस तरह अपने ईमान को बढ़ाया जा सकता है। उसका सबसे अहम जो उसका तरीका है वो ये है कि कायनात में गौर व फ़िक्र करो, जिससे तुम्हें अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला की तरफ से होने वाले इनामात तुम्हें नज़र आएँगे। तो इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की जो बड़ाई है, अल्लाह की अज़मत बैठेगी। तो इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ जो है ना रुजू हासिल होगा और फिर अल्लाह से जो तकवा है वो हासिल होगा। तो ये ईमान में ज़्यादती का सबब बनेगा। फिर ये कि शिरक मत करो, क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से है। यानी इसलिए तुम शिरक ना करो कि कहीं रिज़्क़ ना हमारा रोक ले जाए। तो इसलिए तो फिर रिज़्क़ की फ़िक्र ना कर, चूँकि वो अल्लाह ने देना है, इसलिए
تم شرک مت کرو، یہ تم سے مطالبہ ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ، ہر لائن میں 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہمیں ملتے ہیں اوسطاً، اور بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہیں جن کو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ آئیے ان کو سیکھتے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے سے اور عربی بول چال کے ذریعے سے انشاءاللہ۔ ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے آج کے سبق میں جو پہلی آیت ہے اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الناس، یہ جو یا کا یا ایو ہے اور یا کا لفظ ہے، یہ اے کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، یا بھی کہہ سکتے ہیں اور یا ایوہا، دونوں کے معنی ایک ہے۔ یا ایوہا، اے الناس لوگو، اے لوگو، اعبدو، یہ اصل لفظ ہے اعبدو ہے، یہاں سین کے اوپر جو پیش آیا ہے اس کے جب ملا کر پڑھتے ہیں تو سعبدو پڑھیں گے، یا ایھا الناس سعبدو، اے لوگو اعبدو، تم عبادت کرو۔ اعبدو جو ہے یہ آبادہ یا عبدو باب نصرہ ینصر سے ہم نے فعل پڑھ لیا ہے، اس سے ہے اعبد، تو عبادت کر، اعبدو تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، ربکم اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اصل میں ترجمہ اس طرح ہو سکتا ہے نا کہ او تم عبادت کرو ربکم، تمہارے رب کی، لیکن محاورتاً یہ ترجمہ درست نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے رب کی تم عبادت کرو۔ الذی، الذی جس نے، یعنی وہ رب، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، خلقہ فعل پڑھ چکے ہیں، خلقہ یخلقو نصر ینصر سے ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا، کم تمہیں، و اور الذین ان لوگوں کو جو کہ من قبلکم تم سے پہلے تھے، من قبلکم، من قبلکم تین ٹکڑے ہیں تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم یہ دو ٹکڑے ہوں گے، لعل اور کم، تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تتقون جو ہے یہ انتم والا صیغہ ہے، جو فعل مضارع کے اندر جمع کا صیغہ آتا ہے مخاطب کا، ہم اس جو پیٹرن ہے وہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا، نیکسٹ کورس میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو یہاں تک ترجمہ تھا اس کا، آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس کہنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کسی اسپیسیفک کسی گروپ کو مخاطب نہیں کیا گیا، کہ نہ یہ کہا گیا ایمان والوں، نہ یہ کہا گیا کہ مسلمانوں، یا کسی خاص ایریا کا نام بھی نہیں لیا گیا، بلکہ کہا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو کہا گیا۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی، کیونکہ قرآن جو ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس سے ہدایت لیتا کون کون ہے، یہ الگ ایک ٹاپک ہے کہ ہدایت تو وہ سب کے لیے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو آپ کی امت میں سے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ تمام کے تمام آپ کی امتی ہیں، جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ آپ کی امتی ہیں۔ اب ہدایت تو وہ سب کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین ہیں، لیکن اب اس کو سمجھتا کون ہے، اب اس سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے، اس ہدایت کو قبول کون کرتا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ وہ کون ہدایت کو جو قبول کرنے والے ہوں گے وہ کامیاب انسان بن جائیں گے، اور جو اس ہدایت کو قبول نہیں کریں گے وہ ناکام بن جائیں گے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہاں پر انسان کی جو تخلیق ہے اس کا مقصد بیان کر دیا گیا ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی اللہ نے ہی عبادت، اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو۔ کیونکہ جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے پہلے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، محبت و خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ اس کا مقصد ہے تخلیق۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں، ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، ہمارا وجود اس کے ہونے کا ثبوت ہے کہ اللہ کوئی ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے،
یہ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات جب انسان کے تمام اعضاء، اللہ نے ایک مشینری کے طور پہ انسان کو بنایا ہوا ہے جس میں تمام اعضاء جو ہیں وہ پارٹس ہیں اس کے، وہ الگ الگ فنکشن ہے اس کے، جو کہ انسان نہیں بنا سکتا اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت ہے، اس لیے عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے کہ اسی کی ہی عبادت کی جائے۔ یہاں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ انسان کیسے کس چیز کو بنا سکتا ہے۔ اللہ نے تو انسان کو بنایا ہے، کوئی بھی چیز اللہ نے بنائی ہے تو اللہ نے بغیر کسی ڈیزائن کے بنا دی ہے۔ ہم جو بھی چیز بناتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اس کا ڈیزائن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی را مٹیریل ہوتا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے جس سے ہم وہ چیز ملا کر بناتے ہیں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی نقشے کے چیزوں کو بنا سکتا ہے۔ تو پہلے کوئی نقشہ نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو چیز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں بہت اچھی طرح سے ہمیں یہ معلوم ہے اور ہم جانتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کو قبول بھی کرنا ہے کہ واقعی ایسا ہے۔ یہ قبولیت کیسے ہوگی، کیسے ہم اس کو قبول کر پائیں گے، کیسے ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ چیز رچے گی کہ جب ہم اس کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے دنیا کے اندر، جو جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، جب ہم اس کو بار بار اس کا تذکرہ کریں گے تو وہ چیزیں ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائیں گی۔ کیونکہ دنیا میں ہم کوئی بھی مثال لے لیں، کوئی بھی ایسی چیز جس کی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے، تب جب وہ بار بار تشہیر ہمارے سامنے آتی ہے، بار بار اس کی تشہیر سامنے آتی ہے، تو ہمیں وہ چیز جو ہے نا وہ دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ واقعی وہ ایک چیز ہے اور اس کے یہ فوائد ہے، یہ اس کے نقصانات ہیں اور اس کی اتنی قیمت ہے، اس کے بارے میں سب کچھ ہمارے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے کہ یہ کوئی بھی ایک چیز لے لیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس کو اگر ہم بار بار اس کو تذکرہ اس کا کریں گے، بار بار اس کو ہم ریپیٹیشن کریں گے تو وہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی، تو وہ سبب بنے گی اس بات کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اس طرح کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ سارے کاموں کا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اب اس عبادت کا نتیجہ کیا ہے، کیوں عبادت کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ اس گمراہی سے بچ جاؤ گے تو اللہ کے تعالیٰ کی ناراضگی سے اور دنیا آخرت کے نقصان سے بچ جاؤ گے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ عبادت کرو گے اللہ تعالیٰ کی، جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اور جب تقویٰ پیدا ہوگا تو یہ تقویٰ جو ہے تمہارا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقویٰ ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ماں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، کھانا کھلانا، سلام کام کرنا اور اسے پھیلانا سلام کو، یہ جنت میں سلامتی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الحمدللہ، آج کے سبق میں پہلی آیت ہم نے مکمل کی۔ دوسری آیت آج کے سبق میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ الذی جعل، الذی ہم جان چکے ہیں، الذی جس نے، جس نے، جعل بنایا، جعل یجعل فعل پڑھ لیا ہم نے، جعل یجعل فاتح یافتہ سے آتا ہے، جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، کیا بنایا؟ الارض زمین، الارض زمین کو بنایا، فراشن فرش، زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنا دیا، زمین کو بچھونا بنایا، اور السماء اور زمین اور آسمان کو بناءً چھت، اور آسمان کو چھت بنایا، انزلہ بنا اور انزلہ اس سے نازل کیا۔ انزلہ ایک فعل ہے جس کا ہوا کی طرف اشارہ ہے، جس کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے، لیکن یہ پیٹرن ہم نے ابھی
نہیں پڑھا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں پڑھ لیں گے. وہ انزلہ اور اس نے نازل کیا من السمائی آسمان سے ماءن پانی، آسمان سے کیا نازل کیا؟ پانی نازل کیا. فا پھر اخراج بھی، فا اخراج یہ دو ٹکڑے ہیں، فا کا معنی ہے پھر، پس اخراجہ اس نے نکالا. یہ اخراجہ جو ہے ہم خراج یخرج پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک نیا پیٹرن ہے، ہم نے کسی طریقے میں پڑھنا ہے. اخراجہ اس نے نکالا، بھی اس کے ذریعے سے، یعنی اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقن رزق، لکم تمہارے لیے، پھلوں میں سے نکالا رزق، لکم تمہارے لیے. ثمرات کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فلا تجعلوا پس نہ ٹھہراؤ، فا لا تجعلوا، یہ جعل کا ٹیبل ہم اگر پڑھیں تو جعل یجعل اجعل، اجعل فعل امر کا پہلا صیغہ ہے، اجعلوا جمع کا صیغہ ہو گیا امر میں. پھر نہیں میں ہم نے پڑھا تھا لا تجعل تو مت بنا، لا تجعلوا تم سب مت بناؤ. ٹھیک ہے، تو یہ لا تجعلوا فعل نہیں میں جمع کا صیغہ ہے جعل سے، تو فا الگ سے ٹکڑا ہے، اور لا تجعلوا فعل نہیں کا صیغہ ہے جمع میں. فلا تجعلوا پس تم نہ ٹھہراؤ، نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، للہ دو ٹکڑے ہوں گے، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، اندادن کوئی شریک نہ بناؤ، و اور انتم. جب واو کا معنی یہاں پر اور نہیں ہے، واو کا معنی یہاں پر ہے حالانکہ، جبکہ، انتم تم سب تعلمون جانتے ہو. اب تعلمون صیغہ ہم جانتے ہیں، علیمہ یعلم اس سے ہے، علیمہ یعلم سمع اسمہ کا پیٹرن ہے، یعلم یعلمون تعلم تعلمون تم سب جانتے ہو. ترجمہ ہم نے دیکھا الحمدللہ. اس کی اب تشریح دیکھتے ہیں مختصر سی. اس میں پہلا ٹکڑا ہے آیت کا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. یہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اس سے پچھلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ نے تخلیق فرمائی ہے تمہاری، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ قرآن کی دعوت کا انداز ہے کہ جب کسی کو آپ نے دعوت دینی ہے، کسی بات کی طرف بلانا ہے، تو پہلے جس کی طرف بلا رہے ہیں پہلے اس کی صفات بیان کی جائیں گی، تاکہ اگلے سننے والے بندے کے ذہن میں اس کی عظمت بیٹھ جائے، تاکہ جب بعد میں اصل بات بیان کی جائے، اصل جو مدعا ہے وہ بیان کیا جائے، تو پہلے سے جب اس کے ذہن کے اندر اس کی عظمت بیٹھی ہوگی تو وہ بات ماننا اس کے لیے آسان ہوگا، وہ بات جلدی اس پر اثر کرے گی. یہ وہی انداز ہے قرآن پاک میں. الذی جعل لکم الارض، تو آپ نے نیچے بچھی ہوئی زمین کو اور اوپر پھیلے آسمان کو دیکھیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ نے زمین کو بچھایا اور آسمان کو بنایا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ زمین کو اس طرح بناتے جیسے ایک نوکیلی زمین ہوتی، جیسے پہاڑ ہیں، تو ہمارا چلنا مشکل ہو جاتا. تو اللہ نے زمین کو ایسے بچھونے کی طرح بنا دیا کہ چلنا بہت زیادہ آسان ہے ہمارے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. پھر اگر آسمان کو اللہ نے ہمارے اوپر چھت بنا دیا، اگر آسمان کو اللہ چھت نہ بنا دے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ جتنی بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ جو نقصان دہ شعاعیں ہیں اس سے ہم جا کر مر جاتے. یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا، اس سے بھی ہماری بہت زیادہ سیفٹی ہے. تو یہ ساری کی ساری تخلیق اللہ نے کیا، اور کس لیے کی ہے؟ لکم تمہارے لیے. اللہ نے انسانوں کے لیے سب کچھ یہ کیا ہوا ہے. تو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے جو کچھ اللہ نے بنائی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں. زمین کو کیسے بنایا، آسمان کو کیسے بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے بڑی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے اور ایک اس کو کسی حکمت کے ساتھ اس طرح سے چیزیں پیدا فرمائی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا. پانی کا کیسا نظام اللہ نے بنایا؟ کیسی عجیب قسم کی چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں. انسان کی سوچ بھی وہاں تک شاید نہیں جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے چیزوں کو بنایا ہے، کہ سمندروں کے اندر کیسے وہ پانی آتا ہے، پھر بخارات بن کے اوپر اٹھتا ہے، اس کے بعد پھر بادل بنتے ہیں، پھر بارش برستی ہے، پھر پانی آتا ہے. یہ تو یہ سرکولیشن اللہ نے بنائی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. حیرت انگیز اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی برسانے کا کیا جو ہے نا وہ عجیب قسم کا انتظام اللہ نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے نہ تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیسے چیزوں کو بنا رہے ہیں. تو زمین کا بچھونا بنانا، آسمان کا چھت بنانا، پھر بارشوں کو برسانا، پانی کو کیسے برسایا، اور اس کو برسانے کا پھر مقصد کیا ہے؟ برسا کر پھر زمین سے ہی پھلوں کو اگانا جو تمہارے لیے رزق کا کام دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ساری نعمتیں ہیں تمہارے لیے.
پھلوں کو دیکھیے، اب پھل نکالیے تو پھلوں کو دیکھیے جو خاص طور پر ہمارے لیے بنائے گئے، اگر آم، جامن، کیلا، سیب وغیرہ، سنترے، یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے سائز چھوٹے ہوتے ہیں، ہم اس کو کھا نہ سکتے، یا بڑے بڑے سائز ہوتے تو پھر بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس کو ایک خاص سائز میں بنا دیا، خاص ٹیسٹ میں بنا دیا، تاکہ ہم ان چیزوں کو آسانی سے کھا بھی سکتے ہیں، آسانی سے پکڑ سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہترین قسم کی تخلیق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت ہے یہ ساری چیزیں۔ اس لیے جب ہم سب چیزوں کو جانتے بھی ہیں، تو جب اس طرح کی چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا تصور احساس کرنا ہے کہ ایسی ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی شکر اور محبت احساس کے ساتھ ہم پڑھیں، سنیں تو دل میں شکر اور محبت کے ساتھ ساتھ بیدار ہو جائے، یہ نہیں کہ ہمیں دل سے اللہ کے لیے شکر کے کلمات نکل جائیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے ہمارے لیے اس طرح کی چیزیں اللہ آپ نے پیدا فرمائی ہیں، زمین کو کس طرح بنا دیا ہمارے لیے آسان، چلنا آسان ہو گیا، آسمان کو بنا دیا، اور اس طرح سے پانی کا نظام بنا دیا، تو سارے کے سارے انتظامات اللہ نے انسان کے لیے کیے ہیں۔ تو انسان کیا کام کیا ہے، اب مطالبہ کیا ہے انسان سے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا۔ اب یہ جو آیت ہے پچھلی، اس کا یہ جتنی ہم نے اللہ جی جعلہ سے شروع کر کے یہ سے پچھلی آیت شروع کی، تو اس کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کو اس کے ساتھ اگر ہم اٹیچ کر لیں، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں، یہ سب کچھ تم کیا جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی یہ سب تم اچھی طرح سے جانتے ہو، تو اب تم سے کیا مطالبہ ہے، یہ جو لائن ہے یہاں پہ ہمارے سامنے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، بس تم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو یہ ایک تو قرآن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا انداز تبلیغ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، اس بات بیان کرنے کے بعد بتایا کہ ہاں یہ ساری چیزیں تو تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ ہے، ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں، تو اب تم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم ایسا اللہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنا دیا، تمہیں بنایا، تمہاری تخلیق فرمائی، اب تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ تم سے مطالبہ ہے۔ جب صرف اللہ نے سب کچھ محبت کے ساتھ اور ہمارا خوب خیال رکھ کر بنایا ہے، تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب خود بخود نہیں ہوا، بلکہ کوئی تو ہے جس نے یہ تمام انتظامات کی ہیں، کوئی تو ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، کیونکہ زمین، آسمان، موسم، بارش، پھل وغیرہ سب کے درمیان بہترین ایک تعلق ہے اور ایک انتظامات اللہ نے اس طرح فرمائے ہیں کہ جو انسان اس طرح سے نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ ترجمہ اس کا محاورتاً دیکھتے ہیں دونوں آیتوں کو۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ دوسری آیت ہم نے پڑھی تھی، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر، سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ اسباق دعا پلان کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اسباق کو کہ تمام لوگوں کو یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے، اور یہاں پر مقصد کیا ہے اس چیز کے بیان کرنے کا مقصد ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، چونکہ تقوی کے ذریعے ہی تم آخرت، دنیا اور آخرت کے نقصانات سے بچ سکتے ہو، اور ایمان کے اندر زیادتی کے لیے کائنات کے اندر جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان میں غور و فکر کرنا ہے، اور سب سے اہم مطالبہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو دعا کریں گے ان آیات کو پڑھنے کے بعد، اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقہ پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر قسم کے شرک سے میری حفاظت فرما، کہ میں شرک بھی نہ کروں اور تیری بہترین طریقے سے عبادت بھی کر سکوں۔ اور اندر زندگی کا پلان کیا کرنا ہے ہم نے، کہ میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا، کہ جس کے لیے مجھے کیا کام کرنا ہے، جس کے لیے مجھے سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ میری ایمان کے اندر زیادتی ہوگی، اور جو چیزیں ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں ان کا بھی مطالعہ کرنا ہے، اور جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی چیزیں مطالعہ کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء آج کی آیت کے اندر ہے السماء، جمع اس کی ہے سماوات، سمارات، سماراتن کی جمع ہے، سمارا کہتے ہیں پھل کو، اور سمارات زیادہ پھل۔ اندادن، اندادن کہتے ہیں شرکا، اندادن شرکا جمع یہاں استعمال ہوا ہے، اور اس کی واحد آتی ہے ندن، ندن ایک شریک کو کہا جاتا ہے،
اور اندادن زیادہ شرکا۔ افعال میں ہم نے سب سے پہلے فتح، نصر، ضربہ، سمیہ جو باب ہیں، ان چاروں باب سے ہم نے صحت مند حروف الافعال دیکھنے ہیں۔ یہاں پر صحت مند میں آبادہ یعبد، عبد، عابد، معبود اور عبادہ۔ پھر دوسرا ہے فعل خلق یخلق، اخلق، خالق، مخلوق اور خلق، نصر کا پیٹرن ہے یہ بھی۔ اور اس کے بعد جعل یجعل، فتح سے ہے، اجعل، جاعل، مجعول اور جعل، یہ وہ افعال ہم نے دیکھے تھے۔ رازقہ یہ بھی صحت مند افعال میں آ جاتا ہے، رزقہ یرزقو، نصر ینصر سے ہے، ارزق، رازق، مرزوق اور رزق۔ پھر عالم یعلم سمع سے آ جاتا ہے، عالم یعلم، علم، عالم، معلوم اور علم۔ یہ والے افعال عام طور پہ وہی ہوتے ہیں جو ہم نے کورس 1 میں پڑھ لیے تھے۔ الحمدللہ، اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ ہم نے الحمدللہ مکمل کیا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ کوس 2 صفحہ نمبر 3 اشارہ سی۔ صفحہ نمبر 3 میں یہ تیسرا اشارہ ہے جس میں گرامر میں آج ہم ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، ضلع۔ ڈبل حروف والے افعال ہم نے سیکھنا شروع کیے تھے اس سے پچھلے لیسن میں۔ اس میں ہم نے ظنہ سیکھا تھا، غا، نون، نون اس کا مادہ تھا، اس میں 2 حرف والے افعال تھے، فعل تھا، اس میں 2 نون آگے تھے، لیکن اس کا باب ناصرہ تھا۔ اور یہ والا جو فعل ہم پڑھ رہے ہیں ضاد لام لام، اس کا مادہ ہوگا۔ یہ 1 1 2 یعنی 112 مرتبہ تقریباً قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا باب ہوگا ضاربہ۔ باب دونوں کا چینج ہے، لیکن یہ کہ تقریباً اس میں حالات ایک طرح کے ہیں، جیسے اس میں ڈبل حرف، وہ بھی ڈبل حرف والا ہے، یہ بھی ڈبل حرف والا ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں ان کو۔ ظنہ اور ذلہ فرق صرف باب کا فرق ہے، باقی ڈبل حرف ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ تو آئیے ذلہ آج کا فعل سیکھتے ہیں، وہ گمراہ ہوا، ذلہ وہ گمراہ ہوا، تو آج لام لام۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی، جیسے کہ ہم نے ظنہ کے اندر بات کی تھی، ظنہ میں کیا بات کی ہم نے کہ ظنہ کے اندر بھی ظنہ، ظنو، ظننتا ہو گیا تھا، یہاں پر بھی وہ 2 نون وہاں پہ کھل گئے، تو یہاں پر بھی جو 2 لام ہیں آپس میں یہ مخاطب کے سیغے میں آ کر کھل جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ماضی سیکھتے ہیں، ضلع وہ گمراہ ہوا، ضلع وہ گمراہ ہوا، ضلو وہ سب گمراہ ہوئے، ضللتا، ضللتا یہاں پر شد کے ساتھ اگر ہم پڑھیں تو وہ مشکل ہوگا پڑھنا، اس لیے دونوں لام کو کھولنا پڑے گا، تو ضللتا آپ گمراہ ہوئے، ضللتا آپ گمراہ ہوئے، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ آئیے اس کا سیکھتے ہیں ماضی کا پورا ٹیبل۔ ضلع وہ گمراہ ہوا، ضلو وہ سب گمراہ ہوئے، ضللتا آپ گمراہ ہوئے، ضللتو میں گمراہ ہوا، ضللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ضللنا ہم سب گمراہ ہوئے۔ تو ترجمہ ساتھ ساتھ ہم نے ضرور یاد کرنا ہے، صرف عربی کو رٹا نہیں لگانا بلکہ ترجمہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے، اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اردو میں ترجمہ آ جائے اور پوچھا جائے کہ اس کی عربی بنائیں، تو وہ ہمیں بنانا آنی چاہیے۔ دوبارہ کرتے ہیں اس کو اشارہ کریں ساتھ ساتھ، ضلع، ضلو، ضللتا، ضللتو، ضللتم، ضللنا، مخاطب کے سیغے میں آ کر دونوں لام کھل گئے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ عربی بول چال میں اس کو دیکھتے ہیں، حل ضل، کیا وہ گمراہ ہوا۔ اب یہ گمراہ ہونا ایک اچھا عمل نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر اس کو نام کے ساتھ اس کا آنسر نہیں دیں گے، اس کو پوزیٹیو آنسر نہیں ہوگا بلکہ اس کا نیگیٹو آنسر ہوگا، ما کے ساتھ آنسر دیں گے، ما ضل، وہ گمراہ نہیں ہوا، وہ گمراہ نہیں ہوا۔ کیونکہ ماضی میں جب ہم نیگیٹ کرتے ہیں تو ہم ما کا استعمال کرتے ہیں عام طور پر، کئی جگہوں پر اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے ماضی میں نگیٹ کرنے کے لیے ما کا استعمال ہے اور مضارع میں لا کا استعمال ہوتا ہے، عام طور پر ایسے ہی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ آگے جا کر کئی کورسز میں ہم آگے دیکھیں گے۔ تو حل ضل کیا وہ گمراہ ہوا، ما ضل، ما ضل وہ گمراہ نہیں ہوا، وہ گمراہ نہیں ہوا، حل ضلوا کیا وہ سب گمراہ ہوئے، یہاں بھی ما ضلوا وہ گمراہ نہیں ہوئے، وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ یہاں پر یہ جو غیر کی بات ہے یہاں پر تو سیم ہی آنسر آ جاتا ہے، اس کے بعد جب ہم مخاطب کی بات کریں گے، حل ضللتا کیا آپ گمراہ ہوئے، یہاں بھی ما ضللتو میں گمراہ نہیں ہوا، ما ضللتو، ما ضللتو میں گمراہ نہیں ہوا، حل ضللتم کیا آپ سب گمراہ ہوئے، ما ضللنا ہم سب گمراہ نہیں ہوئے، ما کا معنی ہے نہیں، ہم سب گمراہ نہیں ہوئے۔
تو یہ غائب کے بارے میں بات ہوگی، کسی کے بارے میں بات کی، مخاطب کے اور متکلم کی بات بھی ہو گئی ماضی کے اندر۔ اب ماضی کو جب اس کا مضارع بنائیں گے تو سب سے پہلے دیکھنا کہ کس باب سے آتا ہے۔ تو اگر اس کو ذالیلا بنے گا، اگر ہم سامع سے اس کو بنائیں تو ذالیلا ہے نہیں ہے یہاں پر، سیکنڈ لاسٹ جو ہے درمیان والا عین کلمہ جسے کہتے ہیں اس میں زبر نہیں ہے بلکہ زیر نہیں ہے، زیر ہوتی تو پھر سامع سے ہوتا ہے۔ تو باقی تین سے اگر فاتحہ سے آتا ہے تو ذلہ یا ذلو آئے گا، ناصر سے آئے گا تو ذلہ یا ذلو آئے گا، اور زارابہ سے اگر ہو تو ذلہ یا ذلو آئے گا۔ تو سب سے بیسٹ جو ہے وہ عربوں کے نزدیک کیا ہوا، ذلہ یا ذلو، باب زارابہ سے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں وہ۔ تو آئیے ہم اس کو بھی باب زارابہ سے سیکھتے ہیں۔ اس کا مضارع یذلو، ماضی کا تھا ذلہ، مضارع یذلو ضاد کی زیر کے ساتھ آئے گا۔ یذلو وہ گمراہ ہوتا ہے، یذلون وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، تذلو آپ گمراہ ہوتے ہیں، اذلو میں گمراہ ہوتا ہوں، تذلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، نذلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں۔ دوبارہ سیکھتے ہیں اس کو، یذلو یذلون، تذلو اذلو، تذلون نذلو۔ مضارع ہم نے سیکھا، اب اس کا پریکٹس کرتے ہیں عربی بول چال میں۔ یہاں پر بھی ہم نے نفی کرنا ہے، حل یذلو کیا وہ گمراہ ہوتا ہے، تو سیم آنسر آئے گا لا یذلو وہ گمراہ نہیں ہوتا ہے، لا آئے گا مضارع کے نفی کرنے کے لیے، وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ حل یذلون کیا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، لا یذلون وہ سب گمراہ نہیں ہوتے ہیں۔ حل تذلو کیا آپ گمراہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر لا کا سوال ہوگا، لا اذلو میں گمراہ نہیں ہوتا ہوں۔ حل تذلون کیا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، تو جواب آئے گا لا نذلو ہم سب گمراہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو عربی بول چال میں ہم نے مضارع کو بھی سیکھا ہے، اس طرح سے مضارع میں نفی کرنے کے لیے لا کا استعمال کیا اور ماضی میں با کا استعمال کیا۔ اب ایک اور اسم ساتھ ملاتے ہیں تاکہ ہمیں اور آسانی ہو جائے اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے۔ سبیل کا لفظ ہے، سبیل معنی ہوتا ہے راستہ، سبیل کا معنی کیا ہے، راستہ۔ تو یہاں پر عربی بول چال میں جب اس کو ہم لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ کیا ترجمہ، حل یدلو عن سبیل اللہ، حل کیا یدلو وہ بھٹک جاتا ہے، مضارع میں ہوگا، ان سے سبیل راستہ اللہ، اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ حل یدلو عن سبیل اللہ کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، یہاں پر بھی مضارع ہے تو مضارع کے لیے لا کا استعمال کریں گے، لا یذلو عن سبیل اللہ، لا یذلو وہ نہیں بھٹکتا، عن سبیل اللہ کے راستے سے، وہ اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتا۔ حل یذلون عن سبیل اللہ کیا وہ بھٹکتے ہیں اللہ کے راستے سے، جواب میں لا کا استعمال ہوگا سیم آنسر کرنے کے لیے، لا یذلون عن سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتے ہیں۔ یہ کسی کے بارے میں جب بات ہو رہی تھی غائب کے بارے میں، تو پھر یہاں تک ہم نے سیم ہی آنسر دیا ہے۔ تو اب آگے جا کے خاطر کی بات ہوگی، حل تذل عن سبیل اللہ، ترجمہ کیا ہوگا اس کا، کیا آپ گمراہ ہوتے ہو، کیا آپ بھٹک جاتے ہو اللہ کے راستے سے، تو جواب میں آپ کیا کہیں گے، لا اذل عن سبیل اللہ میں نہیں بھٹکتا ہوں اللہ کے راستے سے۔ حل تذلون عن سبیل اللہ کیا آپ سب اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، تو یہاں پر نذل آ جائے گا، لا نذل عن سبیل اللہ ہم اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتے ہیں۔ الحمدللہ، ماضی اور مضارع کو ہم نے سیکھ لیا ذلہ سے جو باب ضربہ سے آتا ہے۔ اب اس کا امر کیسے سیکھیں گے، امر بنتا ہے فعل مضارع سے، سمپلی کیا ہے، فعل مضارع میں جو آنتا والا سیگا ہے تذل، اس سے فعل امر بنے گا۔ سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے، پھر دو کام کرنے ہوتے ہیں یہاں پر، ایک تو فعل مضارع کی جو علامت ہے تا، اس کو گرا دیں گے، جو تا کو ہٹا دیا اور آخر کو ساکن کیا۔ آخر کو جب ساکن کریں گے تو کیا رہ جائے گا باقی، پھر ہمارے پاس یہ چیز رہ جائے گی، ضاد بھی ہے اور دو لام ہے، دو لام ہے لیکن دونوں اب ساکن ہیں، تو ظاہر بات ہے اب اس طرح سے تو پھر نپٹنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو فعل مضارع کے بعد ہم پھر جب فعل امر بنائیں گے تو اس کو زبر دینا پڑے گا، آخر کو زبر دیں گے ذلہ، آخر کو زبر کیا دیں گے، ذلہ دے دیں گے، اور یہ فعل امر بن جائے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ فعل امر کے اندر جب ڈبل حرف والے افعال ہوتے ہیں، جیسے ظنہ میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی، ان کا فعل امر دو طرح سے آتا ہے۔
डबल हरफ होने की वजह से एक तो दिल्ला ये फेल अमर है इसका, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है दिल्ला फेल अमर होगा। फेल माजी में था ना दल्ला, जबर के साथ आता है, फेल माजी में जबर के साथ है दल्ला या दिल, तो ये दिल्ला जेर के साथ आने का फेल अमर इस तरह भी बनता है, और इसका फेल अमर इस तरह से भी बनता है हमजा के साथ लगाकर इज लिल, ठीक है। इज लिल का मतलब है कि किस तरह आएगा, इज रिब की तरह, ठीक है जी। इज रिब इज लिल, इस तरह भी फेल अमर बनता है। तो दोनों तरह लिखा जाए, दोनों तरह ही दुरुस्त है। और जन्ना के अंदर भी हमने बात की थी कि जन्ना का फेल अमर भी इस तरह से आता है, वो नासरा से बाब से तो उसका बाब नासरा की तरह आएगा, उज़्नुन आएगा। फेल अमर हमें समझ आ गया। आप इसका देखते हैं फेल अमर को, दिल्ला दिल्लू ला तज़िल्ला ला तज़िल्लू। फेल अमर के बाद अब सीखेंगे इसका इसम फाइल, दालुन गुमराह होने वाला, डैश और दलाला गुमराही। इसका डैश इसलिए कहा कि इसका इसम मफूल जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है। आइए मुअन्नस सीखते हैं। जैसे ज़ल्ला हमने मुज़क्कर सीखा था, ज़ल्ला वो गुमराह हुआ, तो ज़ल्लत सिर्फ ता साकिन का इज़ाफा करेंगे, ज़ल्लत वो औरत गुमराह हुई, औरत गुमराह हुई। तो मुज़ारे के अंदर सेम ही आता है, तज़िल्लु और तज़िल्लु आ जाता है, सिर्फ इशारे का फर्क होता है। आइए पूरा टेबल सीखते हैं। ज़ल्ला साथ साथ इशारे करें, ज़ल्ला ज़ल्लू ज़ललता ज़ललतु ज़ललतुम ज़ललना। यदिल्लु यदिल्लूना तदिल्लु अदिल्लु तदिल्लूना नदिल्लु और हिया तदिल्लु। आगे फेल अमर है इज़लिल या दिल्ला दिल्लू ला तदिल्ला ला तदिल्लू दालुन डैश दलाला। हुआ दल्ला हिया दल्लत हुआ यदिल्लु हिया तदिल्लु। तो पूरा टेबल हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। इसको हम आसानी के लिए याद भी कर सकते हैं। तो फिर छेजावे याद करें, दल्ला यदिल्लु दिल्ला दालुन डैश दलाला, ठीक है जी। टेबल की 6 चाबियां हम करेंगे, दल्ला यदिल्लु दिल्ला दालुन डैश दलाला, दल्ला यदिल्लु दिल्ला दालुन डैश दलाला। और दिल्ला जो है इसकी जगह पे इज़लिल भी कह सकते हैं। अगर इसको हम दो लाम को खोल कर अगर हम पढ़ें बगैर शद के, तो फिर इज़लिल भी कहेंगे, ठीक है। इज़लिल इज़लिलू ला ताज़लिल ला ताज़लिलू, ये सिर्फ फिल अमर और फिल नहीं के अंदर ये इसका सिस्टम होगा। जोर अफाल के साथ साथ ये जो डबल हरफ वाले हैं ना, डबल हरफ के लिए फेल अमर और फेल नहीं में इस तरह से हो सकता है कि उसको शद के साथ भी पढ़ सकते हैं और बगैर शद के भी पढ़ सकते हैं। तो आइए इसका ये पूरा टेबल हमारा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वर्क बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं ज़ल्ला को लेकर। ज़ल्ला का मना था उस वो गुमराह हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, बस तुम लोग ना गुमराह हो जाओ हक से, बस तुम लोग गुमराह ना हो जाओ। तो पस के लिए क्या क्या लफ्ज़ ना करेंगे, पस फा, तुम लोग ना गुमराह हो जाओ, तुम लोग ना गुमराह हो जाओ। तो ये ना गुमराह हो जाओ के लिए नहीं का सीगा इस्तेमाल होगा। नहीं का सीगा हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, दिल्ला दिल्लू ला तजिल्ला ला तजिल्लू, ला तजिल्ला के बाद ला तजिल्लू आएगा जमा के लिए। तो अगर हम इसको लिखें तो कैसे हम लिखेंगे इसको, फा ला तजिल्लू, फिर ये यहाँ पर आएगा शायद फला तजिल्लू, बस तुम ना गुमराह हो जाओ हक से, अनिल हक की, ठीक है जी। ये पूरा आप लिख लिया अपने पास, फला तदिल्लु अनिल हक की, फला तदिल्लु बस तुम ना गुमराह हो जाओ अनिल हक की, हक से। दूसरा क्वेश्चन है उर्दू में तर्जुमा कीजिए, वलद्दालीन, ये हम तर्जुमा जानते हैं। और ना, ये जैसे हमने पढ़ा था ना दालुन, इसका
اسم فاعل ہم نے پڑھا تھا، اس کی جمع آتی ہے ضالون اور ضالین، واؤ سے جمع اور یا سے جمع ہم پڑھ چکے ہیں، جمع سالم ہوتی ہے، اس کی جمع دونوں طرح آتی ہے، جمع سالم آئے گی واؤ سے اور یا سے بھی، تو یہاں پر ضالین جو ہے اسی اسم فاعل کی جمع سالم ہے یا سے، تو اس کا مطلب ہے گمراہ ہونے والے، نہ گمراہ اور نہ گمراہ ہونے والے اور نہ گمراہ ہونے والے۔ عربی میں ہاں میں جواب دیں، حل ہوا ضال عن الطریق، یہاں پر ہاں میں نہیں بلکہ نہیں میں جواب دینا چاہیے۔ ہاں میں دے بھی سکتے ہیں، راستے سے بھٹکنے والا، تو ہاں میں بھی دیا ہی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو ہاں میں دیں گے تو کیا ہوگا، حل ہوا ضال، کیا وہ گمراہ ہونے والا ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، عن الطریق راستے سے، تو اس کا اگر ہم ہاں میں جواب دیں تو کیا ہوگا، نعم ہوا ضال عن الطریق، جی ہاں وہ راستے سے گمراہ ہونے والا، راستے سے بھٹکنے والا ہے۔ تو اگر ہم اس کا نفی میں جواب دیں، نگیٹ کر کے اس کو ہم پڑھیں تو کیا ہوگا، حال ہوا کے بعد میں کیا ہوگا، ما ہوا ضال عن الطریق، دو طرح سے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کا ہم پوزیٹیو آنسر دیں تو کیسے لکھیں گے، نعم ہوا ضال عن الطریق، اگر ہم نفی میں جواب دیں ما ہوا ضال عن الطریق، ٹھیک ہے جی، اس کا آنسر اس طرح سے۔ تو دلہ کی طرح ایک اور ٹیبل ہے خرہ، جو ہم نے ورک بک میں لکھنا ہے، اور خرہ کا معنی ہے وہ گرا، خا را ماتا ہے، اس میں یہ بھی ڈبل حرف والا فعل ہے، اور اس کا بھی باب ضربہ ہی آتا ہے، اس میں ماضی کو اگر ہم سیکھیں تو خرہ خرو، دلہ خرہ خرو خررتا آ جائے گا، خرہ خرو خررتا، خررتو خررتم خررنا، اور یخرو آئے گا، خرہ یخرو، یہ اس کا آ جائے گا فعل مضارع، یخرو یخرون، تخرو اخرو تخرون نخرو، فعل امر آئے گا خرہ، وہاں تھا دلہ، یہاں آئے گا خرہ، اور اخرر دونوں طرح لکھ سکتے ہیں، خرہ ایسے دلہ سے خرہ اور اخرر، اخرر۔ تو آپ نے جب یہ ٹیبل لکھنا ہے ورک بک میں، تو آپ نے کتاب سے اندر سے دلہ والا ٹیبل سامنے رکھنا ہے، اسی طرز پر آپ نے اس کا فعل ماضی بنانا ہے پہلے، پھر فعل مضارع بنانا ہے، فعل امر نہیں ہو اسم فاعل سے مفعول بنانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے مؤنث کے صیغے بھی بنانے، پورا ٹیبل آپ بنانے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی جب آپ کو دلہ کا ٹیبل آتا ہوگا، اور دلہ کا ٹیبل کو دیکھ کر آپ نے بنانا ہے۔ تو ورک بک جب آپ کر رہے ہوں تو پھر بھی کتاب کو کھول کے کیا کریں، اور اگر آپ ہوم ورک کر رہے ہیں تو پھر بھی کتاب کو کھول کے یہ کتاب سے مدد لے کر آپ کریں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے گرامر کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کوس 2 صفحہ نمبر 3 اشارہ ڈی، صفحہ نمبر 3 کا آخری اشارہ ہے، اس میں ہم قرآن کے حصے میں کچھ آیات سیکھیں گے، اور یہ 5 صفحات ہیں، ان کا تعارف ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ 5 صفحات ہم نے مکمل کرنے ہیں QC2 میں، تو ہمارے اس کورس میں پہلے 3 صفحات انشاءاللہ آج ہمارے مکمل ہوں گے۔ 5 صفحات کو فنگر پر کیسے ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اشارات کو یاد کرنا ہے۔ آج کے سبق میں آخری اشارہ تیسرے صفحے کا تعارف لیتے ہیں اس کا۔ اس سے پچھلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اپنی عبادت کی طرف بلایا، اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو تو اس کی جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، یہاں پہ قرآن کا چیلنج آ گیا، پہلے قرآن کی طرف سے دعوت دی جا رہی تھی، اور دعوت دینے کا انداز ہم نے دیکھا کس طرح سے ہوتا ہے، اور دعوت کیا تھی کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ تم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر یہ بات کی گئی کہ قرآن کے اندر جو باتیں بیان کی گئی اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، یہاں پر قرآن کی طرف سے ایک چیلنج آ گیا ہے۔ تو چیلنج کو کیسے ہم دیکھتے ہیں، آئیے آیت کو دیکھتے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے، ایک آیت پڑھیں گے آج۔ اس چیلنج میں یہاں پہ قرآن کا چیلنج ہے اس کی طرح کوئی ایک صورت لے کے آؤ، اور کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک آیت بنا کے لاؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فسروں کو بھی جمع کر لو۔ یہ قرآن کی طرف سے اتنا بڑا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اس جیسی کوئی صورت بنانا چاہو تو بناؤ، اور اس کے لیے تم جس کو بھی چاہو مددگار کے طور پر بلا سکتے ہو۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس آیت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ نبوت کا ثبوت بھی ملتا ہے، جس میں بات کی گئی نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو یہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اور دوسری بات یہ کہ جس میں علی عبدنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہم نے اپنے بندے پر, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہے. یہاں پہ انشاءاللہ ہم آیات کے اندر اس کو واضح طور پر دیکھیں گے انشاءاللہ. آئیے آج کو سنتے ہیں. آج کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كنتم صادقین. صدق اللہ العظیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور ان کنتم اگر تم ہو, کانا یکونو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, کانا سے کانا, کانو کنتا, کنتو کنتم آپ جب ہو, ماضی میں سیکھا ہے جمع کا مخاطب میں. اور اگر تم ہو فی ریب شک میں, فی کا معنی میں ریب شک, جیسے ہم نے ریب کا لفظ پہلے بھی پڑھا لا ریب فیہ سورۃ البقرہ کے شروع کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اگر تم شک میں ہو مما, مما اصل میں کیا من اور ما, من اور ما کو جمع کیا گیا ہے اور یہ دو حرف ہیں اصل میں دو ٹکڑے ہیں. مما اس سے جو, اگر تم شک میں ہو اس سے جو, اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو کہ نزلنا ہم نے نازل کیا, ہم نے اتارا. اب نازلہ اتارنا یہ ہم اس کے میننگ تو جانتے ہی ہیں تقریباً, یہ روٹ لیٹر بھی ہمیں پتہ ہے نون زا اور لام کا معنی ہے اتارنا, لیکن یہ فعل کئی پیٹرن سے آتا ہے, جیسے کہ ہم نے نازلہ ینزلو بھی پڑھ لیا ضرب یضرب سے. اس طرح سے انزلہ کا لفظ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا, وہ بھی پیٹرن ہم اگلے کورس میں پڑھیں گے. اور ایک یہ والا بھی پیٹرن ہے نزلنا, نزلنا جس میں زا کے اوپر جو شد آ رہا ہے, یہ بھی ایک نیا پیٹرن ہے, ہم نے کسی طریقے میں اس کو پڑھنا ہے. تو اس کا معنی ہم نے اتارا, یہ ایسے فعلنا کی طرح ہے, جیسے ہم نے بنا فعلنا ہم نے اتارا, تو یہ فعل ماضی میں جمع کا صیغہ ہے نحنو والا, جو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر, علی پر عبدی بندہ نا ہمارا, ہم نے ہمارے بندے پر اتارا. تو محاورتاً اگر ہم ہمارے بندے پر اتارا کا لفظ کریں گے تو غلط ترجمہ لگے گا. ہم اس کو کہتے ہیں ہم نے اتارا اپنے بندے پر, ہم نے اتارا اپنے بندے پر. فَأْتُو, فا اور اوتو, فا جو ہے نا اس کا معنی ہے تو فَأْتُو تم لے آؤ, تو تم لے آؤ. یہ آتو جو ہے نا یہ عطا یاتی فعل ہے, ہم اس کو پڑھ لیں گے, یہ ہدا یہدی کی طرح آتا ہے, عطا یاتی اس سے فعل آتی فعل امر میں جمع واحد کا صیغہ ہے, اور اس میں جمع واحد کا صیغہ ہے آتی تو لے, اور آتو اس میں جمع کا صیغہ آتا ہے فعل امر میں. بہر آگے انشاءاللہ ہم یہ پڑھ لیں گے. فاتو تو تم لے آؤ, بسورۃ کوئی ایک سورت, بھی سورت یہ دو مطلب دو ٹکڑے ہیں, بے سورت دو ہیں. تو یہ ایسے جیسے ہم نے پڑھا تھا ذہب بہ, ذہب اللہ بنورہم, ذہب اللہ بنورہم, وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ ذہبہ کے ساتھ با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے آ جانا. ٹھیک ہے, تو عطا میں نے آنا, جب با اس کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی ہے لے آنا, یعنی اس کے ساتھ آنا. فاتو تم ساتھ آؤ اس صورت کے. تو محاورتاً یہ ترجمہ درست نہیں بنتا, تو اس کو محاورتاً ترجمہ کو بہتر کرنے کے لیے ترجمہ کریں گے تم لے آؤ کوئی صورت, تم لے آؤ کوئی صورت. من مثلہ اس جیسی, من مثلہ من مثلہ اس جیسی کوئی اس صورت لے آؤ. وَدْعُو اور ادعو تم پکارو. ادعو کون سا صیغہ ہے؟ دعا یدعو ہم فعل پڑھ چکے ہیں, دعا یدعو ادعو, ادعو تو پکار, ادعو تم سب پکارو. یہ فعل امر میں جمع کا صیغہ ہے دعا یدعو سے, جو کہ نصرہ سے باب آتا ہے, کمزور حرف والا فعل. ادعو تم بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو, شہداءکم یہ دو ٹکڑے ہوں گے, اپنے مددگاروں کو, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, من دون اللہ اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین, ان من اگر, کنتم تم سب ہو, کانا یکون سے آتا ہے,
اور صادقین سچے. صادقون ہم نے پڑھا تھا، صادقون جو ہے سنگولر ہے، اس کی جماعت صادقون بھی آتی ہے اور صادقین بھی آتی ہے، وارون سے بھی جمع آتی ہے اور یارون سے بھی جمع آتی ہے، تو اس سے ہے صادقین سچے. اگر تم سچے ہو اس جیسا کوئی صورت بنا کر لے آؤ. آئیے شرح دیکھتے ہیں اس میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اب قرآن کے بارے میں شروع میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ کتاب ایسی ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہم نے دیکھی اس میں یہ لکھا ہوگا شروع میں کہ ہم نے اپنے بساط کے مطابق اس کے اندر پوری کوشش کی ہے کہ کوئی غلطی نہ رہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آ جائے تو لازمی اس کی نشاندہی کریں تاکہ ہم آئندہ ایڈیشن کے اندر اس کو درست کر لیں. ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن قرآن کے بارے میں شروع میں کہہ دیا گیا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اسی ریب شک کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں اور مددگاروں سب کو بلا لو اور قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. قرآن نے شروع میں کہہ دیا کہ کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، لیکن پھر بھی تمہیں اگر اس بارے میں کوئی شک ہے تو تمہیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ. نزلنا علی عبدنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں. اس سے پہلے کی آیت میں توحید کا ذکر ہوا تھا. کہاں توحید کا ذکر ہوا؟ اس سے پچھلی جو آیات گزری ہیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ تھا، جس میں اللہ نے اپنے تخلیق کے بارے میں بیان کروایا کہ یہ میں نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا اور تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، تمہارے لیے رزق کا انتظام اللہ نے کیسے فرمایا. یہ سارے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں. تو اب ان آیت کے اندر جو ہے بیان ہو رہی ہے نبوت کے بارے میں، ثبوت ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا. اور اب اس سے سمجھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اب دینا ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو یہ اپنائیت ہے اور محبت کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس پیغام میں قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ. اور کئی جگہ پہ ہم نے یہ بھی بات کی ہے، کئی جگہ پہ آیا ہے کہ کوئی ایک آیت بنا کر لے آؤ. ٹھیک ہے، یہاں ایک اور اہم نقطہ کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ کہا ہے. بِسُورَةٍ کا مطلب ہے کوئی بھی صورت. یہ جو یہاں پہ آئے نا بغیر الف لام کے جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی صورت لے آؤ. اس کو ہم آگے جا کے پڑھ لیں گے کہ اس کا نام کیا ہے، اس طرح کے الفاظ کا نام کیا ہوتا ہے. اگر الف لام آ جائے تو وہ خاص بن جاتا ہے نا. تو کوئی خاص صورت نہیں کہا گیا کہ یہ جو صورت الفاتحہ ہے اس سے بنا کر لے آؤ، یا صورت اخلاص ہے اس سے بنا کر لے آؤ. کوئی بھی صورت ہو، ٹھیک ہے. اگر الف لام آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خاص صورت کا کہا گیا اس سے صورت بناؤ. نہیں، سورت 3 آیا ہے آخر میں تنوین آ گئی، شروع میں الف لام نہیں آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی صورت جو بھی 114 صورتوں میں سے کوئی بھی تم بنا سکتے ہو تو اس سے تم بنا کر لے آؤ. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ جو کام تم کرو گے، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو، پھر اپنے تمام گواہوں کو بلا لو، تمام گواہوں کو بلا لو، اور جو تمہارے مددگار ثابت ہو، یعنی چونکہ وہ عرب تھے اور عرب کے اندر بڑے فصحاب تھے، بڑے فصیح عربی بولنے والے لوگ تھے جن کی زبان ہی عربی تھی. ان سب کو تم بلا لو جو کہ تمہاری اس میں مدد کرے. تم ان سب کی مدد کے ساتھ مل کر جو ہے تم بنا لو کوئی ایک صورت. میں چیلنج دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قرآن کے بارے میں کچھ حقائق ہیں جو ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. کیسے؟ تو قرآن میں کئی سائنسی حقائق پیش کیے گئے جو حال ہی میں دریافت کیے گئے ہیں، اور قرآن کی تاریخی پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں. اس میں حیرت انگیز عددی معجزات بھی ہیں. اگر قرآن کا ہم مطالعہ کریں، اس کو ہم سمجھیں، تو اس کے اندر بہت کچھ ہے جو عام زبان میں نہیں ہو سکتا ہے. جو قرآن کے، اس سے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ ہوتا ہے. اور قرآن کی زندہ معجزہ ہے کس طرح سے کہ قرآن ہر قسم کی عربی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے. اگر ہمیں گرامر کی کوئی بات ہم نے پڑھی ہے اور وہ قرآن میں اس کے برعکس نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے گرامر کا رول ہمارا غلط ہو سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. ہم نے عربی کا رول پڑھ لیا، ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ آیت ہے اس میں تو یہ رول فٹ ہی نہیں ہو رہا،
اس کا مطلب ہے یہ آیت میں کوئی غلطی، یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا، ایسا ہرگز بھی نہیں سوچنا، اس بات کو ہمیشہ کے لیے اپنے یاد رکھنا ہے۔ تو اب اس بات کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو ہم اس بات پر غور کریں کہ عربی گرامر میں صرف زبر زیر پیش فرق سے معنی میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں عربی کے یہ قواعد اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بات چیت میں گرامر کی غلطیاں کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو آپ نے کس طرح سے اس کو بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بھی ایک زندہ معجزہ ہے کہ ہم کسی مضمون پر ایک منٹ رکے بغیر مطلب بات ہم نہیں کر سکتے، بار بار رکنا پڑتا ہے، لیکن قرآن ایسا ہے کہ اس کے اندر ایسا مضمون ہے، ہم اس کو تسلسل کے ساتھ اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کو ریڈنگ کر سکتے ہیں قرآن کی بغیر رکے ہوئے۔ قرآن ہمیں زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے، جس میں عبادت ہے، حقوق ہے، قوانین وغیرہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، اس میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی جو زندگی کے حالات ہے اور زندگی کے جو ضروریات ہے اس کے مطابق یہاں پر رہنمائی موجود ہے۔ قرآن ایک زندہ معجزہ اس لیے بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو بہت گہرائی میں لے کر چلا جاتا ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں غور کریں تو اس میں آپ بڑی گہرائی میں لے کے چلا جاتا ہے اور انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، دل و دماغ، احساسات اور جذبات وغیرہ میں سب کو فیل کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر ہمارے لیے ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ اور ایک یہ بھی معجزے کی بات ہے کہ 23 سال کی مدت میں تک قرآن نازل ہوتا رہا، مگر اس میں کہیں بھی کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر 23 سال کا عرصہ لگا اس کو نازل ہونے میں، تو اس میں شروع کے آیات میں یا آخر کے آیات کے اندر کوئی بات چیت میں تضاد ہو، کہ مضمون میں تضاد ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے اس کے کروڑوں لوگ تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو زبانی یاد بھی کرتے ہیں۔ یہ بڑی آنر کی بات ہے، جو لوگ قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو سمجھ کر تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس انسان نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا، کس نے عمل کیا؟ جس پر قرآن نازل ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تمام مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بن گئے۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں، یہ معجزات کی باتیں ہیں، اس لیے ہمیں بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم بھی قرآن کو تلاوت بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کریں، یہی ہماری کامیابی انشاءاللہ اس سے ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ 50 سال کے اندر اندر ساری دنیا کے قائد بن گئے اور تقریباً 1000 سال تک اس کی قیادت بھی باقی رہی ہے۔ یہ بھی قرآن کے معجزات میں سے ہے، جنہوں نے قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھا، قرآن کو ہر وقت پڑھتے رہے۔ ہماری اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو ناکامی کی یار وجوہات ہیں وہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر قرآن کو پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو صرف تلاوت کی حد تک کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کے بعد عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے دوری کی وجہ سے ہی ہمارے اندر یہ ساری کی ساری آج کل جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور جو حالات ہمارے یہ بنے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کو جب سمجھ کر پڑھیں گے تو انسان کو یہ اچھے کام کے لیے ابھارے گا، اور جو انسان کے اندر ایک امید جاگ جائے گی، انسان کے اندر ایک پازیٹیوٹی آ جائے گی، انسان کے اندر اچھی تھنکنگ آ جائے گی، اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارے حیرت انگیز معجزات ہیں، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے آیت کا، اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اسباق دعا پلانس دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اسباق میں کیا تھا؟ ہم نے پڑھا کہ قرآن کا چیلنج ہے یہاں پر، اور اس کے اندر دعوت دی گئی ہے اگر تم اس ایسی کوئی صورت بنا کر لاؤ اگر تمہیں شک ہے تو۔ پھر نبوت کا ثبوت بھی آ گیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار محبت بھی کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب بنا کے الفاظ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ آئیے اس کے لیے دعا کیا کرتے ہیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما، یہ آپ ہی کی طرف سے آئی، یہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی ہوگی، تو اس سے اگر ہمارے ایمان میں زیادتی قرآن کے تعلق سے ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما کہ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاروں، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا، جو میں سیکھ رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کو میں دوسروں تک بھی پہنچانے کی بھرپور طریقے سے کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء ہے عبدنا، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور عباد اس کی جمع آتی ہے، یہاں پر واحد استعمال ہوا۔ سورۃ کا معنی ہے ایک سورت، اور جمع آتی ہے سورۃ۔
सूरतों की जमा क्या है? सुवरन, ज्यादा सूरतें। शहीदुन, शुहदा, शहीद की जमा शुहदा। शहीद का माना शहीद भी है और शहीद का माना गवाह भी है, मददगार भी है। शुहदा इसकी जमा आती है। सादिकीन, सादिकुन की जमा सादिकून और सादिकीन। अगर आपके लिए होमवर्क के अंदर इस तरह का लफ्ज लिखा होता है, जैसे सादिक लिखा हुआ है यहाँ पर, काफ के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो फिर आपके पास ऑप्शन आ रहे, तो आपने दोनों जमा लिखनी है, सादिकून भी जमा लिखनी है, सादिकीन दोनों लिखनी है, दोनों वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। और अगर यहाँ पर लिखा जाए सादिकुन, ये डबल पेश डाल दिया जाए, तो फिर आपने सिर्फ ये वाली जमा सेलेक्ट करनी है। और अगर यहाँ पर सादिकुन के डबल पेश ना हो बल्कि डबल जबर हो या डबल जेर हो, तो फिर आपने ये वाली जमा सेलेक्ट करनी है, या नून वाली, फिर वाव नून वाली जमा सेलेक्ट नहीं करनी है। ये बात हमेशा याद रखें। अब बात करते हैं अफाल की। अफाल इसमें 3 हरफी अफाल में से कौन से आए हैं? सादका, यस्तुकु, नसरा, यंसुरु से आता है। सादका, यस्तुकु, उस्तुक, सादिकुन, मसदूकुन और सिद्कुन। ये 6 अभी हमने याद की हैं। कमजोर अफाल में है कुंतुम, काना यकूनु, कुन, काना यकूनु, कुन, काइनुन, डैश, कौन। काना यकूनु काला यकूलू की तरह आता है। काला इसका कोड है और बाप इसका है नासारा। बाप कौन सा है? नून, ये नासारा बाप है। फातु, अता याती, हदा यहदी की तरह आता है। अता याती, अता जो है इस फेल के अंदर ये है कि इसमें हमजा वाला फेल भी है और कमजोर फेल भी है। इसमें दोनों कैटेगरीज आएंगी। इसमें एक को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें दोनों को सेलेक्ट करना है। हमजा वाला फेल भी है और कमजोर फेल भी है। ये हदा यहदी की तरह है, यानी कि जैसे हदा यहदी बाप द्वाराबा से आता है, तो ये भी बाप द्वाराबा से है। तो अता, वो आया। अता यती, ईती, आतिन, मक्तियुन, इतियान। ठीक है जी। इसके बाद उदउ, दा यदू से हमने पढ़ लिया था। दा यदू कमजोर फेर है। दा यदउ, उदउ, दाइन, मदउन और दुआउन। मस्तर में दुआउन भी आता है और दाउन भी मस्तर इस्तेमाल होता है। और दा यदू खुद से एक कोड है और दाल आइन वाव मादा हुआ और ये बाब है नासारा का। ये बाब कौन सा है? नासारा बाब से आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है, इसमें कुरान का हिस्सा हमने मुकम्मल किया। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 3 इशारा डी। सफ़ा नंबर 3 में आज आखिरी इशारा है, चौथा इशारा। इसमें आज इंशाल्लाह हम इस लेसन के दो हम फेल पढ़ेंगे। एक खाफा है और एक शाह है। खाफा और शाह दो टेबल इंशाल्लाह हम इस लेसन में सीखेंगे। खाफा और शाह ये कुरान पाक में रिपीट होकर 235 दफ़ा आए हैं, मुख्तलिफ शेप में, माजी, मुजारे, फिल अमर, नही वगैरह में। तो आइए इनको सीखते हैं। खाफा के बारे में कमज़ोर हरूफ हम जान चुके हैं कि वाव या अलिफ है और ये कहाँ कहाँ आते हैं। कमज़ोर अफ़ाल के बारे में 3 अहम बातें भी याद हैं हमें कि ये जो 4 अबवाब हमने पढ़े हैं, फ़तह, नस्र, ज़राब, इनमें से किसी एक पर आएंगे। और दूसरा ये है कि ये टीम वर्क में काम करते हैं, कभी गायब हो जाते हैं और कभी एक दूसरे की जगह पर आ जाते हैं। और तीसरी अहम बात ये थी कि माज़ी में अगर हमें अलिफ नज़र आ जाए तो समझ जाएँ कि वो अलिफ मादा का हिस्सा नहीं है, कमज़ोर हरफ है लेकिन मादा का हिस्सा नहीं है। अलिफ असल में वाव है या है। और दूसरी बात ये भी है कि कमज़ोर हरूफ में जो अलिफ आता है, इससे कोई भी फ़ेल शुरू नहीं होता है। आइए सीखते हैं। खाफा आज का पहला फ़ेल है। खाफा के अंदर कमज़ोर हरफ है अलिफ। खाफा में कमज़ोर हरफ अलिफ आता है। खाफा का माना वो डरा। खाफा का माना क्या है? वो डरा। तो कमज़ोर हरफ के बारे में हमने कहा था, कभी शुरू में आता है, कभी दरमियान में आता है, कभी आखिर में आता है। तो यहाँ कमज़ोर हरफ दरमियान में आ गया है। और कुरान में आया था फला खौफुन अलैहिम, फला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर उन पर नहीं होगा। आइए इसका माजी सीखते हैं। माजी है खाफा। ये जो माजी के पहले सीगे के अंदर अलिफ आया है, ये अलिफ आगे भी हमें जमा में नजर आ रहा है। खाफा वो डरा, खाफू वो सब डरे, खिफ्ता आप डरे, खिफ्तु मैं डरा, खिफ्तुम आप सब डरे, खिफना हम सब डरे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माजी और मुजारे माजी के जो पहले दो सीगे हैं, वाहिद और जमा का सीगे, इसमें अलिफ नजर आ रहा है। आगे जाकर मुखातब का सीगों में वहां पे ये अलिफ खत्म हो गया है। वहां पे अलिफ खत्म हो गया है, चूंकि अलिफ कमजोर हरफ है। तो इस बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अलिफ
یہ جو کمزور حرف ہیں کبھی گر جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. یہاں پر جو باقی 4 سیغے ہیں ماضی کے، اس میں الف گر چکا ہوا ہے. خافا، خافو، خفتا، خفتو، خفتم، خفنا. بارہ کیجیے. خافا، خافو، خفتا، خفتو، خفتم، خفنا. عربی بول چال میں اس کو خافا کو سیکھتے ہیں. حل خافا، حل خافا کیا وہ ڈرا، کیا وہ ڈرا. تو جواب میں کہیں گے نام خافا، جی ہاں وہ ڈرا. ماضی کا صیغہ ہے، سیم آنسر آ جائے گا. حل خافو کیا وہ سب ڈرے، نام کے ساتھ آنسر ہوگا نام خافو، جی ہاں وہ سب ڈرے. تو ماضی کے دونوں صیغوں میں جو پہلے والے ہیں ان میں الف آ رہا ہے، آگے میں الف نہیں آ رہا. حل خفتا کیا آپ ڈرے، نام خفتو، جی ہاں میں ڈرا. حل خفتم کیا آپ سب ڈرے، نام خفنا، جی ہاں ہم سب ڈرے. تو آئیے اس کو سیکھتے ہیں. الحمدللہ ہم نے ماضی کا سیکھا ہے، ماضی کو عربی بول چال میں ہم نے سیکھ لیا. اب خافا کے لیے یہ بات بھی ہے، جیسے کہ ہم پچھلا فار میں سیکھ چکے ہیں کہ 4 ابواب میں سے کسی ایک پر آئے گا، فاتحہ، نصرہ، ضربہ اور سامیہ. اگر ہمیں فاتحہ سے آئے تو خافا یا خافو بنے گا. اگر یہ نصرہ سے آئے تو خافا یا خوفو بن جائے گا. اگر یہ ضربہ سے آئے تو خافا یا خیفو بن جائے گا. اگر یہ سامیہ سے آئے تو خافا یا خاف. اب یہاں پر 2 کنڈیشن ہمیں سیم لگ رہی ہیں. سامیہ سے بھی اس طرح خافا یا خاف نظر آ رہا ہے، اور فاتحہ سے بھی خافا یا خاف نظر آ رہا ہے. یہ ایک الگ سے چیلنج بن گیا ہمارے لیے کہ یہ کیسے ہم سلیکٹ کریں گے کون سے باب سے آ رہا ہے. تو اس کی کیونکہ کمزور حرف اس کے اندر آ رہا ہے نا، کمزور حرف ہے. خافا کے اندر الف کمزور حرف ہے. اور الف کے بارے میں ابھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ جب ماضی کے پہلے سیغے میں الف آ جائے تو سمجھنا کہ الف مادہ کا حصہ نہیں ہے. الف کمزور حرف تو ہے. خافا میں الف آیا، الف کی وجہ سے ہم نے کہا کہ خافا کمزور فعل ہے. خافا کمزور فعل ہے چونکہ اس کے اندر الف کمزور حرف آ گیا ہے. اب رہی بات کہ اس کا مادہ کیا ہے، اس کا مادہ کیا الف فا ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ خافا کوئی بھی فعل جو جس کے ماضی میں اگر ہم دیکھیں کہ الف آ گیا ہے، ہم یہ سمجھنا ہے ہم نے کہ الف مادہ کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اس کا مادہ خا الف با نہیں ہے. اب یہ الف اصل میں کیا ہے، الف واو ہے اصل میں یا الف اصل میں یا ہے، یہ ہمیں جاننا ہے. اس کو جاننے کے لیے ہمیں اس کے ماضی اور مضارع دونوں کا اصل جاننا ضروری ہے کہ اس کا خاف یا خاف اصل میں کیا تھا، اصل میں کیا تھا. آئیے جانتے ہیں. خافا اصل میں خاویفہ تھا. خافا اصل میں کیا تھا، خاویفہ. جب خاویفہ ہے تو خاویفہ یعنی کہ فعل ماضی کے اندر جو درمیان والا ورڈ ہے جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، ہم نے یہ بات پڑھی تھی. ایک ہوتا ہے فا کلمہ، ایک ہوتا ہے عین کلمہ، اور ایک لام کلمہ. تو عین کلمہ کی جو حرکت ہے اس کو اعتبار ہوتا ہے. یہاں پر ماضی میں جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو یا خاویفہ اس میں یہاں پر بھی زیر ہے، لہٰذا یہ باب سامیہ سے کہلائے گا. دیکھنے میں یہ خافا یا خافو ہی پڑھا جائے گا، لیکن اس کی اصلیت ہم نے جاننی ہے. وہ جان چکے ہیں ہم لوگ کہ خافا اصل میں خاویفہ تھا. اب اس سے ہمیں یہ بھی بات کلیئر ہوگی کہ یہ جو ماضی میں الف آئی، الف اصل میں واو تھا. اس کے ہمیں روٹ لیٹر بھی معلوم ہو چکے ہیں کہ خافا کے روٹ لیٹر ہیں خا، واو اور فا. خا، واو اور فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بات کلیئر ہوگی یہاں پہ ہمیں، اور یہ بھی کلیئر ہوگا کہ یہ باب سامیہ سے آتا ہے. آئیے اس کو سیکھتے ہیں آگے. اس کا مضارع یخافو وہ ڈرتا ہے، یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں، تخافو آپ ڈرتے ہو، اخافو میں ڈرتا ہوں، تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں، نخافو ہم سب ڈرتے ہیں. یخافو، یخافونا، تخافو، اخافو، تخافونا، نخافو. ابھی بولتا ہے ہم اس کو سیکھتے ہیں. حل یخاف اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حل کیا یخافو وہ ڈرتا ہے، اللہ اللہ سے، کیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ نام یخاف اللہ، جی ہاں وہ اللہ سے ڈرتا ہے. حل یخافون اللہ، کیا وہ سب اللہ سے ڈرتے ہیں؟ یخافونا، نام یخافونا اللہ، جی ہاں وہ سب اللہ سے ڈرتے ہیں. حل تخاف اللہ، کیا آپ اللہ سے ڈرتے ہو؟ نام اخاف اللہ، جی ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو تخافو کا جواب اخافو سے آ جائے گا. حل تخافون اللہ، کیا آپ سب اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نعم
नखाफ अल्लाह, जी हाँ हम सब अल्लाह से डरते हैं। तो फेल मुजारे के अंदर भी हमने अरबी बोलचाल में जब इसको सीखा तो इसका माना हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से समझ आ चुका है कि खाफा मैंने डरना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अमर कैसे बनेगा? खाफा यखाफू और तखाफू अंता वाले सीगे से अमर बनता है और आसान तरीका है, दो काम करने हैं। पहला क्या है? मुजारे की अलामत को गिराना है और आखिर को साकिन करना है। मुजारे की अलामत है यहाँ पर ता, या ता हमजा और नून जो है ये मुजारे की अलामतें हैं। इसमें ता को गिरा देंगे और आखिर को साकिन गिरब करेंगे तो ये रह जाएगा खाफ। क्या रह जाएगा? खाफ। अब दो साकिन इकट्ठे हो चुके हैं, अलिफ भी साकिन है और फा भी साकिन है। तो दो साकिन इकट्ठे नहीं पढ़े जाते हैं, ये अरबी का रूल है कि दो साकिन इकट्ठे नहीं पढ़े जाएंगे और पढ़ना मुश्किल भी है अरबी। तो एक को यहाँ से गायब करना पड़ेगा और गायब जो है वो कमजोर हरफ गायब होगा, वो के अलिफ है। अलिफ सुनते ही गायब हो जाएगा तो वह रह जाएगा अमर में खफ। क्या रह जाएगा अमर में? खफ। कमजोर हरफ गिर गया, अमर क्या होगा? खफ। खफ का माना है तू डर। फिर अमर को पढ़ते हैं खफ, तू डर, खाफू तुम सब डरो, ला तखफ तुम मत डर, ला तखाफू तुम सब मत डरो। खफ, खाफू, ला तखफ, ला तखाफू। थोड़ा सा इशारे भी किया करें ताकि आपको टेबल आसानी से समझ आ जाए। आइए इसका इसम फ़ाइल देखते हैं, खाइफुन। अमर क्या है? इसका इसम फ़ाइल क्या है? खाइफुन डरने वाला, डैश और खौफुन। डैश इसलिए है कि ये इसका फ़िल इसम मफ़ऊल इस्तेमाल नहीं होता है। खाइफुन डरने वाला है और मख़ूफ़ुन भी उसे कहते हैं जो डरा हुआ हो। मख़ूफ़ुन माने अगर इसका मख़ूफ़ुन हम कहें भी मफ़ऊल के साउंड पर तो मख़ूफ़ुन डरा हुआ, तो डरने वाला डरा हुआ एक ही होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इस्तेमाल नहीं होता है। खाइफुन डरने वाला, डैश और खौफुन डरना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका हम सीखते हैं इसके अंदर फेल माजी के अंदर जो मोनस का सीखे सीखेंगे। खाफा था तो खाफत सिर्फ ता साकिन का इजाफा किया, खाफत आ गया, वो औरत डरी। तो तखाफु अंता तखाफु और हिया तखाफु। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये भी है कि हमने इससे पिछले जितने भी अफ़ाल हमने कमज़ोर पढ़े थे, वहाँ पे हमने ये बात की थी कि आम तौर पर ऐसा होता है कि जब हमें कमज़ोर अफ़ाल में माज़ी के पहले सीगे में अलिफ़ नज़र आ रहे, तो हमें उसको पहचानने में आसानी इसलिए हो जाती है कि अलिफ़ असल में वाव था, ये या था। वो हम पहचान लेते हैं उसको, मुज़ारे के पहले सीगे में हम उसको पहचान जाते हैं कि ये वो वापस आ जाते हैं, यानी कि वो अलिफ़ वाव था, ये या था, वो असल समझ आ जाते हैं। जैसे काना यकून में हमने पढ़ा, काना यकून में हमने पढ़ा, ठीक है? सब में ऐसे हमने सीख लिया। लेकिन खाफ़ा या ख़ाफ़ों में जो अलिफ़ आया है, ये हमें नहीं पता चल रहा, पूरे टेबल में कहीं भी इसकी कोई निशानदेही नहीं हो रही है कि जो अलिफ़ था माज़ी में ये वाव था असल में या था। इसकी निशानदेही सिर्फ हमें जाकर मस्दर में होती है कि मस्दर इसका आता है खौफुन। मस्दर क्या आता है? खौफुन। यहाँ पर वाज़ेह पता चलता है कि ये जो अलिफ था माज़ी में वो असल में वाव था। तो ये एक इंडिकेटर के तौर पर समझ लें, इसको एक टिप के तौर पर याद कर लें, ये ऐसा भी होता है। खाफा के आप देखें 6 जाबे करते हैं, खाफा, यखाफू, खफ, खाइफुन, डैश और खौफ। खाफा का पूरा टेबल भी एक दफा करते हैं, खाफा, खाफू, खिफ्ता, खिफ्तु, खिफ्तुम, खिफना, यखाफू, यखाफूना, तखाफू, अखाफू, तखाफूना, नखाफू। खफ, खाफू, ला तखफ, ला तखाफू, खाइफुन, डैश और खौफ। ठीक है जी, 6 जाबे करें, खाफा, यखाफू, खफ, खाइफुन, डैश, खौफ। अब खाफा की तरह शाह का टेबल भी है, शाह उसने चाहा, शाह उसने चाहा, ये भी खाफा की तरह ही आता है। अब इसको अभी हम सीखते हैं शाह का टेबल। शाह के टेबल में एक फ़र्क ये है कि ख़ाफ़ा में तो एक ही कमज़ोर हरफ था, लेकिन शाह में 2 चीज़ें हैं। शाह के अंदर कमज़ोर हरफ भी है, जो कि अलिफ़ नज़र आ रहा है हमें, और इसमें हमज़ा भी है। तो इस एतबार से ये कमज़ोर भी हरफ वाला फ़ेल भी हुआ और ये हमज़ा वाला फ़ेल भी कहलाएगा। जैसे हमने बात की थी अता के बारे में, हमने लास्ट में बात की कि अता में हमज़ा, ता और या उसका माद्दा आता है। तो इसमें जो शाह है इसका माद्दा भी इस तरह से आएगा। इसमें भी 2 एक कमज़ोर हरफ है और एक हमज़ा है, इसमें दोनों कैटेगरीज़ आ जाएँगी, कमज़ोर भी होगा और हमज़ा फ़ेल भी कहलाएगा। इंशाअल्लाह में हम इसका माज़ी सीख चुके हैं, इंशाअल्लाह। शाह उसने चाहा, शाऊ उन सब ने चाहा,
शिता आपने चाहा, शितु मैंने चाहा, शितुम आप सबने चाहा, शिना हम सबने चाहा। शाआ शाऊ शिता शितु शितुम शिना। तो माजी को अरबी बोलचाल में सीख लेते हैं। हल शाआ क्या उसने चाहा, नाम शाआ जी हाँ उसने चाहा। हल शाऊ क्या उन सब ने चाहा, नाम शाऊ जी हाँ उन सब ने चाहा, जमा का सीगा आ गया माजी में। हल शिता क्या आपने चाहा, नाम शितु जी हाँ मैंने चाहा। हल शितुम क्या आपने चाहा, नाम शिना जी हाँ हम सब ने चाहा। ये क्वेश्चन आंसर हमने अरबी बोलचाल के जरिए से देखे हैं, जो कि माजी में से हमने सीखे। अरबी बोलचाल में कोई एक और इसम को साथ मिलाते हैं। हल शाह खैरन, खैर कहते हैं भलाई को। हल शाह खैरन क्या उसने भलाई चाही, अच्छा चाहा किसी का या नहीं। नाम शाह खैरन जी हाँ उसने भलाई चाही। हल शाऊ खैरन, नाम शाऊ खैरन। हल शिता खैरन, नाम शितु खैरन। हल तुम खैरन क्या आप सबने भलाई चाहिए या अच्छी बात, नाम शेना खैरन जी हाँ हम सब ने भलाई चाहिए। तो भलाई खैरन का माना भलाई है, अच्छी बात है, अच्छा काम है। और इसको हमने सीखा है अरबी बोलचाल में खैरन का लफ्ज़ साथ मिलाकर। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इसका मुजारे सीखते हैं। मुजारे इसका यशाउ, शाह का मुजारे है यशाउ। यशाउ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं। तशाउ आप चाहते हो, अशाउ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं, नशाउ हम सब चाहते हैं। दोबारा कीजिए। यशाउ यशाऊना, तशाउ अशाउ तशाऊना नशाउ। अब इसकी 6 चाबियां हमने बाकी इसके सीखे इसलिए नहीं किए कि सिर्फ 6 चाबियां हम सीख लेते हैं। अलबत्ता इसका फिल माजी और मुजारे ही इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने इसका फिल माजी और मुजारे ही सीखा है और बाकी फिल अमर नहीं वगैरह नहीं सीखा। तो 6 चाबियां करते हैं। शाआ यशाउ, शाअ शाइन चाहने वाला, मशीउन जिसे चाहा गया, मशीअतुन चाहना। यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है जो खाफा की तरह ये है कि खाफा में जो अलिफ था वो हमें पता चल गया था, उसके मस्तर में जाकर पता चला था कि अलिफ असल में वाव है या है। अब इसके अगर हम देखें माजी और मुजारे में, माजी में भी अलिफ ऐसे ही है और मुजारे में भी वो अलिफ ही है। इसे हमें नहीं मालूम हो रहा कि वो ये अलिफ जो है असल में वाव है या है। तो इसके भी हमें मस्तर में जाकर मालूम हुआ है कि वो अलिफ असल में या था। अलिफ असल में या था। तो मादा क्या हुआ, खाफा का मादा क्या था, खा वाव और फा। तो शाह का मादा क्या है, शीन या और हमजा। तो मादा के हरूफ को हम अलग अलग से पढ़ते हैं, शीन या और हमजा। शाह माजी और मुजारे की हालत में आया, इसलिए हम इसको माजी और मुजारे ही सीख रहे हैं, बाकी हमने इसके सीखे नहीं सीखे। आइए वर्क बुक में क्वेश्चन है, शाह का टेबल हमने सीखा, उसमें क्या है, आप सब चाहते हैं भलाई, आप सब चाहते हैं भलाई। तो आप सब चाहते हैं, ये कौन सा होगा, माजी होगा या मुजारे होगा, चाहते हैं। ठीक है, तो ये वो चाहता है, वो सब चाहते हैं, आप चाहते हो, मैं चाहता हूं, आप सब चाहते हैं। आप सब चाहते हैं मुजारे में अंतुम वाला सीगा होगा। तो कैसे कहेंगे इसको, यशाऊ यशाऊना, तशाऊ अशाऊ तशाऊना। तशाऊना आएगा, इसमें क्या आएगा, तशाऊना। जमा का सीगा है मुखातब में, इसको अपने पास नोट करें, तशाऊना। ठीक है जी, तशाऊना भलाई का माना क्या है, आपने हमने पढ़ा था खैरन। तशाऊना खैरन आप सब चाहते हैं भलाई। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, उर्दू में तर्जुमा कर, इंशाअल्लाह अगर चाहा अल्लाह ने, अगर चाहा अल्लाह ने। तो शाह माजी का पहला सीगा इस्तेमाल हुआ इंशाअल्लाह में। तीसरा सवाल है अरबी में नहीं में जवाब, हल यशाऊना खैरा, हल यशाऊना क्या वो सब भलाई चाहते हैं। यहाँ पर इसको होना है हाँ में जवाब दें, नाम के साथ हम जवाब देंगे, नाम का इजाफा कर देंगे, नाम यशाऊना खैरा, नाम यशाऊना खैरा जी हाँ वो सब भलाई चाहते हैं।
الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ ہم نے مکمل کیا. آخر میں ہم نے دعا کرنی کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پڑھانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.